नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह ताहा अल्हम्दुलिल्लाह आज से हमारी शुरू हो रही है। ये सूरह मक्का के बिल्कुल शुरू के दौर में नाजिल हुई थी। मुस्नद रिवायत से पता चलता है कि इसी सूरह को सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया था। जब उनकी बहन हजरत फातिमा और उनके बहनोई हजरत सईद बिन जैद रजी अल्लाह ताला अनहा उनसे पहले यानी उनसे पहले छुपके से इस्लाम ला चुके थे। जैसा कि सबको पता है कि उनकी बहन और बहनोई पहले ही ईमान ला चुके थे, लेकिन इस बात का हजरत उमर को पता नहीं था। एक दिन वो घर से निकले, हजरत उमर बड़े गुस्से में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से, लेकिन रास्ते में नईम बिन अब्दुल्ला नामी एक साहब उन्हें यानी एक शख्स उन्हें मिले और उन्होंने हजरत उमर से कहा कि पहले आप अपने घर की तो खबर ले लीजिए जहां आपकी बहन और आपके बहनोई मुसलमान हो चुके हैं। हजरत उमर गुस्से के आलम में थे, उसी हाल में वो वापस पलट गए और शदीद गुस्से में थे, तो उसी हालत में वो वापस पलट गए और अपनी बहन और बहनोई से सूरह ताहा वो सुन चुके थे, यानी वो दोनों उनकी बहन और बहनोई सूरह ताहा पढ़ रहे थे। हजरत उमर को आके देखा, यानी आते हुए देखा, तो उन्होंने वो सहीफे छुपा दिए जिसपे सूरह ताहा लिखी हुई थी, लेकिन हजरत उमर पढ़ने की आवाज सुन चुके थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे पता चल गया कि तुम मुसलमान हो चुके हो, और ये कहकर बहन और बहनोई दोनों को बहुत मारा। और उस वक्त उन दोनों ने कहा कि आप हमें कोई भी सजा दे दें, हम मुसलमान हो चुके हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कलाम अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुआ है वो पढ़ रहे थे। तो हजरत उमर ने कहा कि नहीं, जब हजरत उमर ने देखा कि ये पिट रहे हैं और पिट कर भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, तब उन्होंने कहा अच्छा तो ठीक है, मुझे वो सहीफे दिखाओ कि वो कैसा कलाम है। तो बहन ने कहा कि पहले आप गुस्ल कर लें। उनसे गुस्ल करवा कर सहीफे उनको दिखाया जिसमें सूरह ताहा लिखी हुई थी। उसे पढ़कर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैरान रह गए और उन्हें यकीन हो गया कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं है और ये अल्लाह ताला का ही कलाम है। हजरत खबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी उन्हें इस्लाम लाने की तरगीब दी और यानी इस्लाम लाने के लिए कहा और बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की है कि अल्लाह ताला अबू जहल या उमर बिन खत्ताब में से किसी एक को इस्लाम की तौफीक दे दीजिए। तो फिर उस वक्त हजरत उमर पलटे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इस्लाम कबूल किया। और जिस ज़माने में यानी हजरत उमर जो है मुसलमान हो चुके अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर हजरत उमर के मुसलमान होने के बाद इस्लाम को बहुत ज़्यादा ताकत मिली और मुसलमान बहुत खुश थे और बहुत सपोर्ट भी मिला, क्योंकि आपको पता है हजरत उमर के बारे में कि किस कदर वो ताकतवर भी थे और किस कदर फिर बाद में वो मुत्तकी हुए, परहेजगार हुए। और फिर जिस ज़माने में ये सूरह नाजिल हुई थी वो मुसलमानों के लिए बड़ी आजमाइश और तकलीफ़ों का ज़माना था। कुफार ने जो है हर दर्जा उनको तंग कर रखा था और इसलिए इस सूरह का बुनियादी मकसद जो है वो उनको मुसलमानों को तसल्ली देना है। और अल्लाह ताला उनको तसल्ली दे रहे हैं कि कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी आजमाइश हो, आखिरी अंजाम जो है वो उन्हीं के हक में होगा। तो शुरू करते हैं सूरह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तौहा, ताहा जो है ये हुरूफ़े मुक़त्तात है जिसके मायना हमें नहीं पता और अल्लाहु आलम, अल्लाह को ही इसके मायना पता है। माँ अनजलना, माँ मतलब नहीं, अब यहाँ पर हम माँ का नहीं करेंगे। अनजलना हमने नाजिल किया, अनजला युनजिलू से, अनजलना हमने नाजिल किया, फेले माजी, अलई का आप पर, अला प्लस का, अलई का आप पर, अल कुरआना कुरआन, ली तशका कि आप मुसीबत में पड़ जाएं, ताकि आप मुसीबत में पड़ जाएं। ली का क्या करेंगे ताकि, तशका आप मुसीबत में पड़ जाएं। शक शीन काफ वाओ इसके रूट लेटर है। शकिया यशका से बना है, फेले माजी इसका शकिया आता है, फेले मुजारे यशका आता है। कि आप ताकि आप मुसीबत में पड़ जाएं, यानी नहीं हमने नाजिल किया आप पर ये कुरान कि आप ये ताकि आप मुसीबत में पड़ जाएं, यानी
یہ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ آپ جو ہیں اس کو پڑھ کر، اس کو رہ کر اس سے جو ہے مصیبت میں پڑ جائیں. جیسے کہ جب قرآن کریم جو ہے نازل ہوا تھا شروع کے زمانے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تمام رات بھر عبادت میں کھڑے رہتے اور تلاوت قرآن کرتے رہتے، یہاں تک کہ آپ کے قدموں پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پہ ورم آ جایا کرتا تھا. اور پھر دن بھر اسی فکر اور جد و جہد میں رہتے کہ کسی طرح کفار اور مشرکین ہدایت پر آ جائیں، ایمان قبول کر لیں. اس آیت میں آپ کو دونوں قسم کی مشقت سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں ہوا کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں یا آپ تکلیف میں پڑ جائیں یا تمام رات جاگیں اور تلاوت قرآن میں مشغول رہیں، اس کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، یعنی اتنا پڑھیں جتنا ہمارے لیے ٹھیک ہو، جتنا ہماری صحت ہمیں کہہ رہی ہو. اور پھر اس کے بعد آپ کا معمول کیا بن گیا تھا کہ شروع رات میں صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرتے اور آخری رات میں آپ اٹھ کر پھر تہجد ادا فرماتے، ہے نا، یعنی تہجد پڑھتے جلدی اٹھ کر، کیونکہ آرام ضروری ہے اور ہماری باڈی کی نیڈ ہے. اور ایسا نہیں کہ ہم ساری رات جاگیں، صحت خراب ہو جائے گی اور مشقت میں ہم پڑ جائیں گے، تنگ ہو جائیں گے ہم. تو اس لیے کیا کہا کہ نہیں، یہ نازل کیا آپ پر قرآن اس لیے کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں. اور اس تکلیف سے یا اس مصیبت سے وہ بھی تکلیفیں لی ہو سکتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے پہنچ رہی تھی. یعنی اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ یہ مصیبت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، آخرکار یہ مصیبت، یہ پرابلمس جو ہیں دور ہوں گی. پھر آیت نمبر 3، اللہ مگر تذکرتن، ایک نصیحت ہے، تذکرتن وہ مصدر ہے، ایک نصیحت ہے، لمن اس کے لیے جو یخشا ڈرتا ہو، یخشا جو ڈرتا ہو. خا شین یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، خشیا یخشا سے بنا ہے یہ فعل مضارع. ایک مگر یہ ایک نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہو، یعنی نصیحت وہ ہوتی ہے جسے سن کر دل نرم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے لگے. اور ڈرنے والے ہی پھر نصیحت قبول کرتے ہیں، جن کو ڈر ہوتا ہے نا پھر وہی لوگ نصیحت کو قبول کرتے ہیں. لیکن جس کو اللہ تعالیٰ کا ڈر نہ ہو، آخرت کا ڈر نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے اس بات کا ڈر نہ ہو، پھر ان کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی نصیحت دی جائے پھر وہ اس کے کام آنے والی نہیں ہوتی. یعنی پھر وہ جو ہے اس کو سمجھتا نہیں ہے، اس کو سنتا نہیں ہے، بلکہ اس کو اگنور کر دیتا ہے. آیت 4، تنزیلاً نازل کیا ہوا ہے، ممن یہ بھی تنزیلاً نازل کردہ ہے یا نازل کیا ہوا ہے، مصدر ہے یہ بھی. ممن اس کی طرف سے جو، من پلس من، اس کی طرف سے جو، جس نے خلقہ پیدا کیا، خلقہ یخلق جس نے پیدا کیا، الارض زمین، والسماوات اور آسمان، العلا جو بلند ہے، اولا اعلی آتا ہے نا، بلند کے لیے آتا ہے، اسی سے اولا بنائے ہائی کے لیے، عین لام واو ورڈ ہے یہ بھی ایک، جو بلند ہے. یعنی یہ جو قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہ جو ہے اس کی طرف سے ہے، یعنی یہ جو نازل کیا ہوا ہے یہ اس ذات کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جس کی ذات جو ہے وہ بہت بلند ہے، کوئی معمولی ذات نہیں ہے، بہت بلند ہے اس کی ذات. ٹھیک ہے، یہ اس کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ مشکل میں پڑ جائیں یا آپ جو ہیں پریشانی میں پڑ جائیں. الرحمن وہ رحمان ہے، علی العرشی عرش پر، استوا وہ بلند ہے، یعنی عرش پر وہ بلند ہوا، عرش پر وہ اسٹیبلش ہوا. استوا بنا ہے سین واو یا سے، استوا فعل ماضی، یستوی فعل مضارع. استوا اسٹیبلش ہونے کے لیے آتا ہے، فعل ماضی ہے یہ، یعنی بلند ہونے کے لیے، اسٹیبلش ہونے کے لیے، جو کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. اور اللہ عالم کہ اللہ تعالیٰ کا عرش کیسا ہے، لیکن جیسے کہ پہلے بھی آ چکا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین بنائے اور ان سب کا اکیلا مالک اللہ تعالیٰ ہے. اور عرش پر پھر اس نے اپنی
یعنی عرش پر پھر اللہ تعالیٰ اسٹیبلش ہوئے. عرش کے بارے میں روایتیں آتی ہیں نا کہ عرش کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، اور خاص فرشتے ہیں وہ، اسپیشل فرشتے ہیں وہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. اور عرش جو ہے وہ آسمانوں کے اوپر ہے، ٹھیک ہے. اور اس باقی بہت زیادہ ڈیٹیل اس کے بارے میں نہیں ملتی کہ عرش کیسا ہے، کیا ہے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ وہاں پر ہیں عرش پر، اور کس طرح اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. بہرحال فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور پھر قیامت کے دن پھر وہ یعنی اللہ تعالیٰ سب کے سامنے آئیں گے بھی. لیکن نظر اللہ تعالیٰ صرف جنتی لوگوں کو نظر آئیں گے، کیونکہ یہ جنت میں جنتی لوگوں کو یہ خاص ایک انعام ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو وہ عرش ہے، عرش پر وہ بلند ہوا، استوا ہوا یعنی اسٹیبلش ہوا. لہو اسی کے لیے ہے، ماں جو فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو فی الارض زمین میں ہے، وما اور جو بینہما ان دونوں کے درمیان ہے. وما یعنی بینا مطلب درمیان، بیچ میں، بٹوین، ان دونوں کے درمیان ہے. وما اور جو تحت نیچے ہے، سرا گیلی مٹی کے، تحت سرا، سرا کس کو کہتے ہیں؟ گیلی مٹی کو، یعنی جو مٹی ہوتی ہے اس کے روٹ لیٹر ہے سا را یا. سرا یعنی زمین کے نیچے، مٹی کے نیچے، تحت السرا اس کے نیچے کیا ہے، وہ سب کس کے علم میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. یعنی جتنی بھی زیادہ چھپی ہوئی باتیں ہوں وہ زمین، وہ جو ہے زبان سے، چاہے وہ زبان سے کہیں نہ گئی ہوں بلکہ صرف دل میں خیال آیا ہو، اللہ تعالیٰ کو ان سب باتوں کا بھی پتہ ہے. آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ ہے، ان کے بیچ میں جو بھی کچھ ہے، سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. چاہے انسان ہو، انسان کا دل ہو، انسان کے چھپے ہوئے خیالات ہوں، کوئی بھی چیز ہو، زمین کے نیچے، زمین کے اوپر، آسمانوں میں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، کیونکہ سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے. اور جو چیز جس کی ہوتی ہے اس کے بارے میں اس کو سب پتہ ہوتا ہے نا. جیسے کہ کوئی ایک مشین بناتا ہے نا، جیسے کہ آج کل آٹومیٹک مشین ہے، واشنگ مشین بن رہی ہیں، تو جس نے بنائی ہے، جس انجینئر نے بنائی ہے، اس کو اس کے بارے میں سب پتہ ہوگا. تو پوری دنیا اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، کوئی چیز ہم چھپا نہیں سکتے. پھر آیت 7، وَإِنْ اور اگر، تہجر آپ بلند آواز سے کریں، تہجر آپ بلند کریں آواز. جہر کہتے ہیں نا بلند کرنے کو، اسپیک، لاؤڈ اسپیک. جہرا یجہرو، اجہر. تو وَإِنْ اور اگر، تجہر آپ بلند کریں، بقولی آواز کو. یہ جو ہے تجہر فعل مضارع ہے، تجہرو تھا، ان کی وجہ سے را پہ آخر میں جزم آ گیا. اگر آپ بلند کریں بقول بات کو، فإنہ تو بے شک وہ، یعلم جانتا ہے، علیما یعلم سے، سرا چھپی ہوئی کو. سر جہری اور سری نمازیں ہوتی ہے نا، چھپی ہوئی یعنی بلند آواز سے پڑھی ہوئی اور آواز کم، سیکرٹ. سر کہتے ہیں سیکرٹ کو، سین را چھپی ہوئی باتوں کو. وَأَخْفَى اخفا اور زیادہ چھپی ہوئی، جیسے اخبر ہوتا ہے نا بہت زیادہ بڑا، ایسے ہی ہے یہ اخفا بہت زیادہ چھپی ہوئی، ہڈن. خافا یا سے بنا ہے، خفیہ ورڈ کہتے ہیں نا ہم کہ یہ خفیہ ہے، اسی سے ملتا جلتا ہے یہ خافا یا، اس کے روٹ لیٹر اخفا یخفی اخفی. اخفا زیادہ چھپی ہوئی کو مطلب. اور اگر آپ بلند کریں آواز، بے شک وہ جانتا ہے چھپی ہوئی آواز کو بھی، اور زیادہ، اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی آواز کو. یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز موجود ہے، یعنی کوئی بھی چیز ایسی نہیں، کوئی آواز، کچھ بھی، ہمارے دل کے خیالات، ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ہے، یعنی یہ جو ہے سب کو بتایا جا رہا ہے کہ تم جو بھی کرتے ہو، جو بھی تم پڑھتے ہو، یا جو بھی تمہارے دلوں میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں. آیت 8، اللہ، اللہ، لا الہ
نہیں کوئی معبود الا ہوا سوائے اس کے، لہو اسی کے لیے ہیں، اسماء نام، اسم کی جمع کیا ہے؟ اسماء، نام، حسنا اچھے اچھے، یعنی جتنے بھی، یعنی اللہ صرف وہ اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وہ اکیلی ذات ہے، اور تمام اچھے نام اسی کے لیے ہیں، جتنے بھی نام ہیں اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام، تمام نام اسی کے لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اللہ کے نام جو ہیں، اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے نام لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نام لے کر ہم دعائیں کرتے ہیں تو ہماری دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں۔ تو ناموں کو اللہ تعالیٰ کے ان کے بارے میں ریسرچ بھی کریں، ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، ان کے بارے میں معرفت حاصل کریں، یعنی جاننے کی کوشش کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکاریں، جس چیز کی نیڈ ہو اسی کے نام، وہی والا نام لے کر اس کو پکارا کریں۔ جیسے ہمیں بخشش چاہیے تو اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے نا، رزق چاہیے اللہ تعالیٰ رزاق ہیں، جاب چاہیے تو اللہ تعالیٰ رزاق ہیں، یا رزاق کہہ کر پکاریں یا رحیم کہہ کر پکاریں، اور بھی اس کے اچھے اچھے نام ہیں، تمام ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکاریں۔ وحل اور کیا، عطا کا آئی ہے آپ کے پاس، عطا یاتی، عطا آئی ہے، کا آپ کے پاس، حدیث خبر، موسیٰ علیہ السلام کی۔ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو گیا۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کا وہ قصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ اس وقت کا ہے جب موسیٰ علیہ السلام مدین شہر سے مصر واپس آ رہے تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک قتل ہو گیا تھا نا فرعونی کا، اور فرعون کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈ رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام جو ہیں بچنے کے لیے وہاں سے نکل گئے تھے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ پہنچے، پیڑ کے نیچے کھڑے ہوئے، دیکھا دور سے کہ دو لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں الگ سے، اور وہ اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا رہی، انتظار کر رہی تھی اپنی ٹرن کا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا، اور پھر وہ اپنے گھر لے گئی تھی، ہے نا۔ ان کے والد نے پھر بلایا کہ اب یہ ساری بات انہوں نے اپنے والد کو بلائی، اور اگلے دن موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر لے کر آئیں۔ پھر ان کے والد کون؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی وہ بیٹیاں تھیں، اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام رہے تقریباً 10 سال کے بعد پھر وہ اجازت لے کر واپس آ رہے تھے، یعنی پھر وہ مصر واپس آ رہے تھے مدین سے۔ اچھا، مدین پہنچے تھے، وہاں پر جو ہے فرعون جو تھا اس کی وہ نہیں چلتی تھی حکومت، وہاں پر اس کا کنٹرول نہیں تھا، اس لیے وہ وہاں پر پہنچے تھے، پھر وہاں سے اب وہ واپس آ رہے تھے، تو اس وقت کا یہ واقعہ ہے۔ تو کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر، حدیث کہتے ہیں خبر، موسیٰ علیہ السلام کی، یا بات یا خبر، اس جب رآ اس نے دیکھا، رآ یرا سے بنائے، نارن آگ کو، فقالا تو کہا، قالا یقول قل سے، لِأَهْلِهِ اپنے گھر والوں سے، کسو ٹھہرو، یہ جو ہے فعل امر ہے، کسو یعنی اسٹے ہیئر، یعنی ٹھہرو، میم کا سا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، تو میم کا سا، مکسا، یم کسو، کسو فعل امر، ٹھہرو، انی بے شک میں، انا پلس یا، انی بے شک میں، یا بے شک میں نے، آنستو میں نے دیکھی ہے، آنستو میں نے دیکھی ہے، الف نون سین سے بنا ہے، آنسا تو یہ بھی کیا ہے، آنستو فعل ماضی ہے، الف نون سین اس کے روٹ لیٹرز ہیں، آنسا یؤنسو، آنس، آنستو فعل ماضی، میں نے دیکھی ہے، نارن ایک آگ، نارن آگ، لعلی تاکہ میں، یا شاید کہ میں، لعلی، لعلہ جو ہے وہ شاید کے لیے یا تاکہ کے لیے آتا ہے، اور یہاں پر یا آ گیا تو لعلی شاید کہ میں،
یا تاکہ میں آتی کم میں لے آؤں تمہارے پاس. عطایاتی سے بنا ہے آتی کم میں لے آؤں آتی. عطایاتی سے آتی فعل مضارع میں لے آؤں کم تمہارے پاس منہا اس میں سے بقبسن شعلہ یا انگارہ. قبس قبسن شعلہ یا انگارے کو کہتے ہیں اور بی یہاں پر حرف جر ہے. بی قبسن شعلہ یا انگارہ. او یا اجیدو میں پاؤں وجدہ یجیدو سے اجیدو میں پاؤں النار آگ میں یا آگ پر مطلب النار آگ پر ہدن ہدایت رہنمائی ہدایت. جب وہ شعیب علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اجازت لے کر واپس مصر آ رہے تھے 10 سال کے بعد اور پھر فرعون کا جو خطرہ تھا فرعون کے سپاہیوں کا وہ بھی ٹل چکا تھا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید آپ کی بیوی جو تھی وہ پریگننٹ تھی آپ جو ہیں واپس آ رہے تھے اور شاید بکریوں کا جو غلہ تھا وہ بھی ساتھ تھا اور سردی میں سردیاں تھیں اور اندھیری رات تھی. تو اب آپ جو ہے سخت پریشان تھے اور شاید آپ راستہ بھی بھٹک چکے تھے. تو دور سے آپ ایک جگہ رکے اور آپ کو دور سے ایک آگ نظر آئی. تو آپ نے اپنی بیوی کو اور جو بھی ان کے ساتھ تھا جو بھی اپنی بیوی کو یا ہو سکتا ہے کوئی غلام وغیرہ بھی ساتھ میں ہوں جو بھی تھے انہوں نے کہا کہ یہیں ٹھہرو ہو سکتا ہے کہ میں نے ایک دور سے ایک آگ دیکھی ہے اور آگ جلتی ہوئی دیکھی ہے ہو سکتا ہے وہاں سے میں کچھ مجھے مل جائے میں کوئی شعلہ لے آؤں جس سے تم لوگ ہاتھ سیک سکو اور شاید ہمیں جو ہے وہاں سے کچھ مل جائے کوئی ہنٹ مل جائے یا کوئی راستہ مل جائے کیونکہ پہلے ہے نا اور آگ کیونکہ سردی کا موسم تھا تو ضرورت تھی ان کو جو آگ نظر آئی تو کیا ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کوئی راستہ بتانے والا مل جائے. تو آپ جو ہے وہاں پر پہنچ گئے یعنی آپ نے اپنی بیوی کو گھر والوں کو کہا تم لوگ یہیں ٹھہرو اور وہ وہاں سے چلے گئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک شوہر کا کردار یہاں پر اگر ہم دیکھیں صرف موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہی نہیں آپ دیکھیں یہاں پر آپ جو ہیں یہ بھی دیکھیں کہ یہاں پر ایک شوہر کا کردار کیسا ہے کہ وہ کس قدر اپنے گھر والوں کا اپنی بیوی کا خیال رکھ رہے ہیں. اور یہ نہیں کہ سارے کام تم کرو ہمارے یہاں جیسے ہوتا ہے نا کہ بیوی کے اوپر ذمہ داری ہے کہ نہیں تم کرو اچھا کھانا بھی تم پکا کر لاؤ اچھا یہ بھی تم پکا کر لاؤ یہ سارے کام بھی تم کرو چاہے بھلے ہی وہ پریگننٹ ہو پریگنینسی میں جو ہے ضرورت ہوتی ہے ایموشنلی سپورٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے ویسے بھی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ہم پھر بھی ان کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. اور شوہر کا عموماً یہ کردار ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا درجہ بڑا رکھا ہے لیکن پھر بھی شوہر کا کردار یہاں پر بتایا گیا ہے کہ وہ کس طرح کنسرن ہے اور کس قدر دھیان رکھ رہے ہیں اپنے گھر والوں کا اپنی بیوی کا. ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے کہا ٹھہرو تو ہو سکتا ہے اور کوئی بھی ان کے ساتھ ہو لیکن وہ خود اپنے ہاتھوں سے کام کر رہے ہیں خود جا رہے ہیں اور اپنے گھر والوں کو آرام دینے کی کوشش کر رہے ہیں دور سے کہہ رہے ہیں کہ رکو میں نے ایک آگ دیکھی میں تمہارے لیے کچھ لے کر آتا ہوں ہو سکتا ہے جو ہے ہمیں کچھ مل جائے تو اپنے گھر والوں کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایسے ہی ہوتا ہے ایک شوہر کا کردار بھی کہ وہ خیال رکھے اپنے گھر والوں کا اپنی بیوی کا اپنے بچوں کا کنسرن دکھائے بہت یہ نہیں کہ صرف حکم چلانا ہے کہ نہیں تمہیں یہاں جانا ہے یا یہاں نہیں جانا یا تمہیں میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرنا جو بھی کرنا ہے میری مرضی سے کرنا ہے. تو یہ جو ہے ایک مومن کا کردار نہیں ہے. ایک مومن جو ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں قرآن کے اندر ہم ان کے کیریکٹر دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ہیں اور جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان کا کیسا رویہ تھا اپنی بیوی کے ساتھ یا اپنے گھر والوں کے ساتھ. ایک مومن جو ہے وہ ایسا ہی ہونا چاہیے. تو پھر آگے دیکھیں فلما پھر جب اتاہا وہ آیا اس کے پاس اتایاتی مطلب آنا اتا وہ آیا فعل ماضی ہاں اس کے پاس نو دیا پکارا گیا نو دیا پکارا گیا آواز دی گئی ہی واز کالڈ نون دال یا یہ جو ہے مجہول ہے مجہول نو دیا پکارا گیا یا موسیٰ اے موسیٰ یعنی جب وہ آیا اس کے پاس تو پکارا گیا اے موسیٰ انی بے شک میں انا پلس یا انی بے شک میں انا میں
اب یہاں پر دیکھیں یا بھی آ گیا اور انا بھی آ گیا, دونوں میں آ گیا. انا پلس یا, یہ بھی میں ہے انا کے ساتھ, بے شک میں, اور انا آ گیا تو میں, انی انا, بے شک میں ہی. جب یہ دو بار میں آ گیا تو اس کا مطلب اس سینٹینس میں فورس پیدا کیا گیا, اس کو بڑے فورسفلی کہا جا رہا ہے میں ہی. تو ہم کس طرح ترجمہ کریں گے؟ بے شک میں ہی رب کا, تیرا رب ہوں. ربو پلس کا, ربو کا, تیرا رب ہوں. فخلع, تو اتار دو. فا مطلب تو, اخلع اتار دو. یہ جو ہے خا لام عین اس کے روٹ لیٹرز ہیں. خلع, یخلع, اخلاع, یہ اخلاع ہے, اخلع اتار دو. نعلی کا, اپنے دونوں جوتے. نعلی کا شوز, نعل سے بنائے, نعل, نعلی کا دونوں شوز. ان کا, بے شک تم, بالوادی, وادی میں ہو, مقدسی, طوا, طوا کی مقدس وادی میں. مقدس مطلب پاکیزہ, طوا, طوا کی پاکیزہ یعنی مقدس وادی میں. کیا پتہ چلتا ہے اس سے, اس آیت سے؟ یعنی ایک تو وہ پہلے تو وہ وہاں پر پہنچے, انہوں نے آگ دیکھی, آگ چمک رہی ہے اور ایک چنگاری ہے, یعنی ایک بہت بڑی آگ ہے, اور اللہ عالم کیسی آگ ان کو نظر آئی تھی. بہرحال وہ ایک آگ نہیں تھی, حقیقت میں وہ ایک نور تھا, جو کہ دور سے آگ نظر آ رہی تھی, وہ ایک نور تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے جب کہا, یعنی اپنی بیوی اور اپنی خادم سے, ان کے خادم جو ساتھ میں ہوں گے, کہ تم یہیں ٹھہرو, تمہارے لیے آگ لے کر آتا ہوں, ممکن ہے وہاں سے کوئی راستہ مل جائے یا راستہ بتانے والا, تو آپ کو کوہ طور کی, کوہ طور جو پہاڑ ہے اس کی داہنی طرف یعنی رائٹ سائڈ کے حصے میں پہنچے. اس کا جو ایک حصہ ہے اس کا نام طوا ہے, اس کو طوا کہتے ہیں. تو وہاں آپ نے ایک عجیب نظارہ دیکھا کہ ایک پیڑ ہے جس میں بہت آگ لگی ہوئی ہے, اور جس قدر یہ آگ بھڑک رہی ہے اسی قدر اس کی جو شاخیں ہیں وہ اور زیادہ لہرا رہی ہیں, اور بہت زیادہ گرینری ہے. اور آپ اس کو دیکھ کر اس کے قریب جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ جو ہے آگ جل رہی تو کچھ گرے, تو لکڑی گرے تو میں لے کر جاؤں, لیکن بہرحال وہ آگ نہیں, وہ تو ایک نورانی نور تھا اللہ تعالیٰ کا, یا اللہ تعالیٰ نے جو نور وہاں پر ڈالا ہوگا. اور پھر وہاں سے آپ کو آواز آئی کہ موسیٰ میں تمہارا رب ہوں. اللہ تعالیٰ نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے, اگر آپ کو پتا ہو, کہ ڈائریکٹ آواز بات کری تھی, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ ملا ہوا تھا, یہ شرف ملا ہوا تھا اتنا بڑا کہ اللہ تعالیٰ, کیونکہ بہت سارے پردے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے درمیان اور بندے کے درمیان, جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں تو ایک ہی پردہ باقی رہ جاتا ہے, نہ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے تھرو, نہ ہی وحی کے تھرو آپ نے بات کری تھی, بلکہ آپ نے, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ بات کی کہ میں تمہارا رب ہوں. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر آواز آئی کہ موسیٰ میں تمہارا رب ہوں, میں ہی تمہارا رب ہوں. اور آواز سن کر موسیٰ علیہ السلام, پہلے تو یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تھوڑا سا گھبرائے, لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کہا, پھر موسیٰ علیہ السلام نے لبیک بھی کہا, یعنی پھر پھر آواز سنی کہ میں ہی تمہارا رب ہوں, اندر آ جاؤ. پھر یہاں پر کہا کہ جو تمہارے پیروں میں جوتے ہیں یعنی وہ اتار دو, وہ اتار کر آؤ, تم طوا کی مقدس وادی میں ہو. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے ایک مجلس کے آداب, یا جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جا رہا ہو تو وہاں جو ہے جوتے اتار کر جانا بھی ایک اچھی بات ہے. گناہ تو نہیں ہے, لیکن ہاں ایک اچھی بات ہے, ایک ایٹیکیٹ ہے ایک یہاں پر, جیسے کہ کیونکہ خاص طور سے اس کا ذکر کیا گیا تو ضرور یہ امپورٹنٹ بات ہے اور اچھی بات ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اتار دو اپنے دونوں جوتے اور پھر اس کے اندر آ جاؤ. جہاں پر مسجد ہو, یا ہم کسی مدرسے میں ہوں, یا کسی مسجد میں ہوں, یا ایسی جگہ پر ہوں جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جا رہا ہو, اللہ تعالیٰ کا نام لیا جا رہا ہو, تو وہاں پر خاص طور سے صفائی کا اہتمام رکھیں اور خاص طور سے پھر جوتے اتار کر وہاں پر جائیں. طوا کی مقدس وادی. وَأَنَا, اور میں نے, اخترتُکَ, میں نے چن لیا تجھے, اخترتُکَ چوز کرنا, اختارا یختارو اختر,
اختارا یختارو، میں نے چن لیا تمہیں. خیر سے بنائیے، خا یا را، خیر کہتے ہیں نا اچھی چیز، اور اختارا چننے کو کہتے ہیں ایسا چننا جو کہ اچھا ہو، بہتر چیز کو، جو اس چیز کے لیے ایکوریٹ ہو، اس مشن کے لیے ایکوریٹ ہو، اس کے لیے آتا ہے اس چننے کے لیے یہ آتا ہے میں نے چن لیا تمہیں. فاستمی، تو غور سے سنو. استمع یستمع، استمع تو غور سے سنو. سمیع یسمع سننا کہتے ہیں، لیکن استماع ہوتا ہے غور سے سننا. تو غور سے سنو، لما اسے جو یوہا وحی کی جاتی ہے، جو وحی کی جاتی ہے. اختار جو ہے خیر سے ایسا چننا، اختیار ایسے چننے کو کہتے ہیں اپنے آپ میں کوئی ایسی چیز چننا جس میں کوئی اچھائی ہو، ٹھیک ہے، اس کے لیے آتا ہے اختار چننا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم جو ہے غور سے سنو جو وحی تمہاری طرف کی جاتی ہے. تو جو بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، جب اس کو سنایا جا رہا ہو تو اسے غور سے سننا چاہیے. جو وحی ہے اسے غور سے سننا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور آگے بھی یہ کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس قرآن کو غور سے سنو، ایسے سنو، سننے کے بعد عمل کرو، خاموش ہو جاؤ، ٹھیک ہے. تو اس کو غور سے سننا چاہیے قرآن کو، ایسے نہیں ٹال مٹول کر دیا اور ہم نے سن لیا. جیسے کہ آپ کو یہاں پر پڑھایا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، تو اس کو کیا ہے غور سے سنو. فاستمعی، ٹھیک ہے، میں نے تمہیں چن لیا تو غور سے سنو اسے جو وہی تمہاری طرف کی جاتی ہے. تو اب آپ دیکھیں، آپ نے چننے کے کافی سارے ورڈ پڑھ لیے. اختارا، اختار ہے نا، یہ جو آپ یہاں پر پڑھ رہے ہیں. اور استفا اور مجتبہ. استفا بھی چننا ہوتا ہے. کون سا چننا؟ کوئی ایسی چیز چننا، چوز کرنا جو بالکل خالص ہو، یعنی کسی خالص چیز کو چننا 100% پیور. جیسے کہ آپ سسم کے لیے آتا ہے نا مصطفیٰ، جیسے کہ شہد کے لیے آتا ہے جس کو 100% پیور کہا گیا قرآن میں، اس کے لیے یہی والا ورڈ ہے. اسی طرح اجتبا آتا ہے ایسی چیز کو چننا جس کا کوئی استعمال ہو، یعنی کسی چیز کا خاص مقصد کے لیے، صرف اسی مقصد کے لیے چوز کرنا، اس کو اجتبا کہتے ہیں. اب یہاں پر اخترت کا آیا ہے نا، اختارا، اختار سے، اختیارن، تو ایسی چیز کا چننا جس میں کوئی اچھائی ہو. تو 3 طرح کے چوز کرنے کے ورڈ آتے ہیں جس میں نے آپ کو ڈفرینس بتا دیا کہ کیا کیا ڈفرینس ہے. تو میں نے چن لیا تمہیں، بس غور سے سنو اسے جو وحی کی جاتی ہے. یہ مجہول ہے. اننی، بے شک میں، انا پلس یا، اننی بے شک میں ہی اللہ، اللہ ہوں، لا الہ نہیں کوئی معبود، الا سوائے، انا میرے، فعبدونی، فعبدنی، فا مطلب تو، اعبد عبادت کرو، نی میری، عبدا یعبدو عبد فعل امر، فا پلس اعبد تو عبادت کرو، نی میری، وَأَقِمْ اور قائم کرو، اقامہ یقیمو، اقم فعل امر، قائم کرو. اور یہاں پر میم کے نیچے جو زیر ہے وہ آگے ملانے کے لیے آ رہا ہے. اور قائم کرو صلاۃ نماز، لذکری میرے یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے. سبحان اللہ. ذرا دیکھیں کہ یہاں پر کیا منظر ہے. یعنی آپ کو ایک موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے آواز آئی، اور آپ جو ہے اس آواز کو سن کر آگے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہارا رب ہوں. ذرا اپنے سلیپرز جو اپنے شوز پہن رکھے وہ اتارو اور اندر آ جاؤ. موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں، لبیک کہتے ہیں، ڈر کے اس وقت ڈر کے نہیں بھاگ رہے، لبیک کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ، اندر آ جاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام قریب آئے اس آواز کو سن کر اور اندر آ گئے. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ پھر ہدایت دیتے ہیں. پھر کیا کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں چن لیا، یو آر چوزن ون، میں نے تمہیں چن لیا. یعنی اب آپ اللہ تعالیٰ کے اسپیشل بندے ہیں، ہے نا. اب آپ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوز کر لیا. اب کیا کرنا ہے آپ کو؟ سب سے پہلے جو بھی وحی آتی ہے آپ کے پاس، کچھ بھی آپ کے پاس وحی آئے، آپ کو اس کو کیا کرنا ہے؟ اسے بہت غور سے سننا ہے، دھیان لگا کر سننا ہے اسے. اور پھر کیا کرنا ہے؟ پھر دیکھیں، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں صرف ایک الہ ہوں، کوئی اور معبود ہے ہی نہیں میرے علاوہ.
صرف میری ہی عبادت کرو, کسی اور کو میری عبادت میں شریک مت کرو, میرے حکم میں شریک مت کرو, میرے کام میں شریک مت کرو, کسی چیز میں میرے علاوہ کوئی اور نہیں, صرف میں اکیلا, میں ہی معبود ہوں. اور پھر حکم کرنے کا کام کیا آیا, جو کرنا ہے اب سب سے پہلا, قائم کرو نماز میری یاد کے لیے. کتنی امپورٹنٹ بات یہاں پر پتہ چل رہی ہے نا. اللہ تعالیٰ کی یاد آ رہی ہو تو نماز قائم کرو, اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے نماز قائم کرو. اللہ تعالیٰ کو یاد کرو, اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کریں گے. آتا ہے نا قرآن میں, اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, سورہ بقرہ میں, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا, میری ناشکری مت کرو, میری بات ہے نا, تو میرا شکر ادا کرو, ناشکری مت کرو. تو جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں ویسے اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرتے ہیں. اگر حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ, حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم مجھے مجلس میں یاد کرو گے تو میں تم سے بہتر مجلس میں یاد کروں گا, یعنی فرشتوں کی مجلس میں. اگر تم مجھے اکیلے یاد کرو گے تو میں تمہیں اکیلا یاد کروں گا, ہے نا. جس حال میں اگر تم میرے پاس چل کر آؤ گے تو میں تمہارے پاس دوڑ کر آؤں گا, تم ایک ہاتھ آؤ گے تو میں تمہارے پاس 7 بالش ہاتھ آؤں گا, تو تم آرام سے آؤ گے تو میں تیزی سے آؤں گا. تو نماز جو ہے, نماز میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں, ہم بہت قریب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے لیے نماز قائم کریں. سب سے پہلا حکم ہر کسی کو کیا دیا گیا, نماز قائم کرو. تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے, نماز قائم کرنی ہے, جس کو ہم سب سے پہلے چھوڑ دیتے ہیں. بہت مسلمان لوگ سب سے زیادہ نمازیں چھوڑتے ہیں بنا کسی پریشانی کے, کوئی ریزن نہیں, بیٹھے بیٹھے بس نمازیں چھوڑ دیں. پھر آیت 15 دیکھیں, انا, بے شک, ساعت, قیامت, آتیتن, آنے والی ہے, عطایاتی سے, آتیتن, آنے والی ہے, اکادو, قریب ہے کہ, کادا یکادو سے, اکادو, قریب ہے کہ, یہ پورا ورڈ ہے فعل مضارع, کادا یکادو سے, قریب ہے کہ, اخفیہا, میں خفیہ رکھوں گا اسے, اخفی, میں چھپا کے رکھوں گا, اخفی, خفیہ رکھوں گا, چھپا کے رکھوں گا. خوافا یا سے, اخفا فعل ماضی, یخفی فعل مضارع, اخفی فعل مضارع, میں چھپا کے رکھوں گا ہا اسے, لتجزا, تاکہ بدلہ دیا جائے, تو جزا, تاکہ جزا سے بنائے, بدلہ دیا جائے, جیم زال یا, جزا یجزی, مجھول ہے, تاکہ بدلہ دیا جائے, کلو نفس, ہر نفس کو, بما, اس کا جو, تسعا, اس نے کوشش کی, سعا یسعا سے بنائے, سین عین یا, تسعا, جو اس نے کوشش کی, کیونکہ نفس کے لیے آ رہا ہے اس لیے فیمیل کا صیغہ ہے, یہ فعل مضارع, تسعا, اس نے کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا, قیامت آنے والی ہے. پہلے کیا کرنا ہے, غور سے سنو, جو وحی کی جا رہی ہے, میں ہی اللہ ہوں, اس بات پر ایمان لے کر آؤ, میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اس بات پر ایمان لے کر آؤ. پھر کیا کہا, نماز قائم کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, دیکھو قیامت آنے والی ہے, اس کو میں چھپا کے رکھوں گا, ہر کسی سے چھپا کے رکھوں گا, اور اس میں جب قیامت آئے گی ہر شخص کو اس کے کیے کا, ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا, جو وہ کام کرے گا اس کا ریٹرن اس کو اس میں دیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو پہلا پیغام جو موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے بعد دیا گیا, یعنی اللہ کی عبادت, اور ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو یہی حکم, میسج سب سے پہلے دیا. نماز کی اہمیت کا بتایا, عبادت میں سب سے پہلی عبادت جو ہے وہ توحید کے بعد نماز ہے, سب سے پہلی عبادت. پھر ہر شخص کو اپنی کوشش کا بدلہ دیا جائے گا. یہ ہے قیامت آنے کا مقصد. کوئی پوچھتا ہے نا قیامت کیوں آئے گی, کیا ضرورت ہے قیامت کی, تاکہ ہر شخص کو اس کے کوششوں کا بدلہ دیا جائے, اس لیے قیامت قائم ہوگی. جس نے جتنی نمازیں چھوڑی وہاں پر اس کا حساب پتہ چل جائے گا, جو بھی کام کیا وہاں پر پتہ چل جائے گا. فلا, تو نہیں, یسدنا کا, ہرگز بھی روکے تمہیں, سدا یسدو سے, یسدنا کا, ہرگز بھی نہ روکے تمہیں, انہا, اس سے, من, جو, لا یؤمنو, نہیں مان لاتا, آمنا یؤمنو سے, بہا, اس پر, واتبع, اور وہ پیروی کرتا ہے, اتبع یتبعو سے, واتبع, اور وہ پیروی کرتا ہے, فعل ماضی, ہوا, اپنی خواہشات کی,
ہوا خواہشات، اس کی خواہشات کی. ہوا کہتے ہیں ایسی ڈیزائر، ایسی خواہشات جو انسان کو اوپر سے نیچے گرا دے، درجات لیول کم کر دے. فتردا، تو وہ ہلاک ہو جائے گا. فتردا را دال یا سے بنائے تو وہ ہلاک ہو جائے گا. ارتدا یرتدی ترتدا، تو وہ ہلاک ہو جائے گا، فعل مضارع ہے. تو نہیں، ہرگز بھی نہیں روکے تمہیں اس سے جو نہیں مان لاتا اس پر اور پیروی کرتا ہے اپنی خواہشات کی، ورنہ تردا تو ہلاک ہو جائے گا. تردا فعل مضارع ہے نا، تو سیکنڈ پرسن کا صیغہ ہے یہاں پر. تو آپ ہلاک ہو جائیں گے. یردا تردا سے بنا ہے. تو یہاں پر جو ہے کیا کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے کہ لوگوں کو قیامت کا ذکر پسند نہیں ہوتا نا، موت کا ذکر کرنا پسند نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں روزانہ مت کیا کرو، ہے نا. یہ کرنے کی باتیں نہیں ہوتی ہے نا، کبھی اپنی اولاد سے، کبھی اپنے گھر والوں سے، خود اپنے آپ کو جو ہے، مطلب یہ باتیں جو ہے لوگوں کو کم پسند آتی ہیں. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسی سے ڈرا رہے ہیں، قیامت کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں اور اسی سے ڈرا رہے ہیں کہ دیکھو قیامت آنے والی ہے اور ہرگز بھی نہ روکے تم کو کوئی بھی اس سے جو ایمان نہیں لاتا اس پر اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے. کیونکہ جو لوگ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، صرف دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ ان کو یہ ذکر کرنا پسند نہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم سے مت کیا کرو یہ ذکر، ہمیں پسند نہیں ہے، جاؤ یہاں سے. اور لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے؟ ہرگز بھی نہ روکے تمہیں اس سے جو ایمان نہیں لاتا اس پر اور صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے. اگر آپ اس کے پیچھے چلیں، اس کی باتوں پر، اس کی باتوں میں آ گئے، اس کے کہنے میں آ گئے، تو آپ ہلاک ہو جائیں گے. انبیاء سے یہ بات کہی جا رہی ہے، نبی سے یہ بات کہی جا رہی ہے. تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ ذرا سوچیں کہ ہم تو جو ہیں رک جاتے ہیں نا دوسروں کے کہنے پر. اچھا دوسروں نے کہہ دیا کہ یہ مت کرو، ہم نہیں کرتے. دوسروں نے کہہ دیا کہ اچھا پردہ مت کرو، کیسی لگ رہی ہو، تو ہم نہیں کرتے. دوسروں کے کہنے پر ہم پیچھے ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمیں ہلاکت میں ڈال دیتا ہے. تو جب ہم دوسروں کی خواہشات پر چلتے ہیں نا، اللہ کی مرضی پر نہیں چلتے، تو کیا ہوتا ہے؟ ہلاک ہو جاتے ہیں. آیت 17. وما، اور کیا ہے، تل کا یہ، بھی یمینی کا تیرے دائیں ہاتھ میں، یا موسیٰ اے موسیٰ. بھی یمینی کا، یمین کہتے ہیں سیدھے ہاتھ کو، رائٹ ہینڈ کو. تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ تل کا مطلب یہ اشارہ. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا انداز کتنا پیارا اور کتنا اچھا ہے نا، کتنا محبت بھرا انداز ہے یہاں پر. اللہ تعالیٰ کا موسیٰ علیہ السلام سے بات کر رہے ہیں اور کس قدر بات کر رہے ہیں. اگر آپ شروع سے دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ کس قدر اللہ تعالیٰ، میں ہی رب ہوں، اندر آ جاؤ، چپلے اتارو، اندر آ جاؤ، کتنے پیار بھرے انداز سے. اور پھر دیکھو جو میں ہی رب ہوں، میری ہی جو میں بات کہوں، جو بھی وہی کہی جا رہی ہے، میری میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو دھیان سے سننا. میں ہی اللہ ہوں. سب سے پہلے توحید، پھر نماز قائم کرنا، ہے نا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں دیکھو کسی کے کہنے میں مت آنا، قیامت آنے والی ہے، قیامت آئے گی، اس میں ہر کسی کو میں اس کا بدلہ دوں گا. کسی کی جو ایمان نہیں لاتا اس کی باتوں میں تمہیں نہیں آنا، صرف میری بات ماننی ہے، میری باتوں میں. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ، تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے. اور کیا اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہوگا؟ لیکن پھر اللہ تعالیٰ ان کا، ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو گھبراہٹ ہو. اب ذرا سوچیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں، دل کیسا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کا، ہے نا. اور جب ہم تو دنیا میں ہی دیکھ لیں، دنیا میں اگر ہم کسی ٹیچر کی ہی بات لے لوں میں، اگر ہمارا جو ہے وائوا ہونا ہوتا ہے، اس وقت آپ دیکھیں اپنی حالت، وائوا ہونا ہوتا ہے، انٹرویو ہونا ہوتا ہے کہیں، تو دل کی حالت کیا ہوتی ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ ہیں سب سے بڑے، تو کیا حالت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ان کو کام ڈاؤن کرنے، ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کام ڈاؤن کر رہے ہیں، نہیں شانت ہو جاؤ، صحیح ٹھیک رہو، مطلب نارمل ہو جاؤ، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ. اور پھر جب دھیرے دھیرے بات کر رہے ہیں، پھر وہ نارمل ہو رہے ہیں، ہے نا. پھر کیا کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام؟ قالا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہیا فیمیل کے لیے آتا ہے، یہ اشارہ ہے، انڈیویجول اشارہ، جیسے ہوا، ہما ہم آتا ہے نا، ہوا ہما ہم، انتا انتم انتم، ایسے ہیا، جیسے کہ ہم نے گائے والے واقعے میں پڑھا تھا. تو اسایا، اسا کہتے ہیں لاٹھی کو، اسایا میری لاٹھی ہے، اتوقع میں سہارا لیتا ہوں اس سے، ٹیک لگاتا ہوں، لین، آئی لین، وقع سے بنا ہے، واو کاف الف. توقع فعل ماضی، یتوقع فعل مضارع. میں سہارا لیتا ہوں، اتوقع فعل مضارع ہے یہ، میں سہارا لیتا ہوں، علیہا اس پر، واہشو
اور میں جھاڑتا ہوں، حشا یہشو سے، یہشو اہشو ہا شین شین، میں جھاڑتا ہوں فعل مضارع، بہا اس سے، علی غنمی اپنی بکریوں پر، غنم کس کو کہتے ہیں بکری، یا آ گیا تو میری بکریوں پر، اپنی بکریوں پر، ولیا اور میرے لیے، فیہا اس میں، معاربو فائدے ہیں، معارب کہتے ہیں یوز کا سامان، الف الف لام را، الف را با سے، فائدے ہیں، اخرا دوسرے بھی، یعنی اور بھی بہت سارے کام لیتا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف کیا پوچھا کہ یہ کیا ہے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں. اب سے کہ یہ گھبراہٹ ہوگی نا موسیٰ علیہ السلام کو، فٹافٹ کیا بولے، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس سے جو ہے بکریوں کو جھاڑتا ہوں، اور یہ میں سو اور بھی کام لیتا ہوں، پوری پوری ڈیٹیل بتا دی. کیونکہ ہم گھبراہٹ میں ایسے ہی بول دیتے ہیں نا، سب کچھ بتا دیتے ہیں. وہی ایک نارمل انسان کی طرح وہی جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے بولا کہ یہ تو میری لاٹھی ہے، میں اس سے بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور جو ہے میں اس سے اور بھی فائدے لیتا ہوں، یہ میرے بہت کام آتی ہے. اب ذرا سوچے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہوگا، پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ باتیں کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، نارمل طریقے سے باتیں کر رہے ہیں جیسے ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لاٹھی تو تھی موسیٰ علیہ السلام کی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا اس لیے کہ متوجہ ہوں، ان کی اس کی اہمیت جانیں، پتہ چلے. اب اس لاٹھی کو کیا بننا تھا، اس لاٹھی کو سانپ بھی بننا تھا نا ابھی، تو اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں پوچھ رہے کیا کرتے ہو اس سے، کیا ہے وہ، ابھی تو معجزہ بھی ملنے والا ہے نا. قالا کہا، القیہا ڈال دو اسے، القی فعل امر، لام قاف یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، القا یلقی سے، ڈال دو ہا اسے، یا موسیٰ اے موسیٰ، یعنی موسیٰ اسے ڈال دو، زمین پہ ڈال دو، اسے نیچے ڈال دو اسے اے موسیٰ. فالقاہا تو اس نے ڈال دیا، ہا اسے، القا یلقی سے، القاہا تو اس نے ڈال دیا اسے، فاذا پھر جب، ہیا وہ، حیتن سانپ تھی، حیتن پتلا سا، ایسا سانپ پتلا سا نہیں، خیر وہ تو بہت ایناکونڈا ٹائپ تھا، لیکن فرتیلا تھا وہ سانپ، کیونکہ جو پتلے سانپ ہوتے ہیں نا وہ فرتیلے ہوتے ہیں، اور ایناکونڈا ٹائپ بھی تھا. تو وہ سانپ تھا، تسعا دوڑتا ہوا، تیز بھاگتا ہوا، تسعا دوڑتا ہوا. جیسی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو فرش پہ ڈالا، زمین پہ ڈالا، وہ بہت تیزی سے کیا بن گیا، سانپ بن گیا، دوڑتا ہوا. اچانک قالا کہا، خذھا پکڑ لو اسے، خذ اخذ یاخذ خذ پکڑ لو، ہا اسے، ولا اور نہیں، تخف تم ڈرو، خافا یا خافو سے، لا تخف فعل امر فعل نہیں ہے، یہ ڈونٹ، لا تخف نہیں تم ڈرو، سنعیدو کا جلد ہی ہم لوٹا دیں گے اسے، سا مطلب جلد ہی، نعیدو ہم لوٹا دیں گے، فعل مضارع ہے، عین واو دال روٹ لیٹرز، اعادا یعیدو، اعادا یعیدو، نعیدو ہم لوٹا دیں گے اسے، سیرتہا اس کی حالت پر، سیرت اس کی اصلی حالت پر، سیرتا ورڈ ہے یہ مصدر، ہاں اس کی، کیونکہ یہ فیمیل ہے نا، یہ سانپ کی جو ہے یہ فیمیل کا سیگا آیا ہے اس میں، حیتن، اس لیے سب فیمیل کے سیگے آ رہے ہیں. سیرتا اس کی، ہاں اس کی اصلی حالت پر، اولا پہلی حالت، سیرتا حالت، ہو اس کی، اولا پہلی. یعنی سانپ دیکھ کر کون نہیں ڈرے گا. موسیٰ علیہ السلام تو انسان تھے نا، وہ بھی نبی تھے لیکن انسان بھی تو تھے نا. اتنا بڑا سانپ اگر ہمارے سامنے آ جائے ہماری کیا حالت ہوگی، اس کو دیکھ کر ہم بھاگ جائیں گے. وہی حالت موسیٰ علیہ السلام کی. موسیٰ علیہ السلام نے سانپ دیکھا دوڑتا ہوا تو وہ بھاگے، وہ پلٹے، ڈر کر بھاگے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ نہیں اس کو پکڑو، اس سے ڈرو نہیں، اس کو اٹھا لو ہاتھ میں میں اس کو اصلی حالت پر لوٹا دوں گا، آپ ڈریے مت، کام ڈاؤن، شانت ہو جائیے. تو اللہ تعالیٰ ان کو شانت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے.